जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारा ये सेगमेंट बयान रमज़ान, जिसमें हम बात करते हैं किसी न किसी मसले पे, किसी ऐसे टॉपिक पे जिसमें शायद आपको या मुझको रहनुमाई की ज़रूरत होती है, और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शुजा भाई, खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है आपका? अल्लाह का करम, खैरियत है माशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्नस सबील व ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, आमीन या रब्बल आलमीन। आपके इल्म में नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता नशिस्तों में हमने हुकूक़ुल इबाद पर कलाम किया, मुआमलात के हवाले से बात की, और फिर बंदों में से ख़ास तौर पर माँ बाप के हवाले से भी हमने तफसीली कलाम किया था। और ये इरादा किया था और आपसे वादा किया था कि आइंदा भी हम मुख्तलिफ गोशे जो बंदों के हुकूक़ के हवाले से उन पर कलाम करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह इरादा है कि हम सिला रहमी के हवाले से बात करें, यानी रहमी, रिश्तों का लिहाज रखना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, उनके हुकूक़ को अदा करने की कोशिश करना। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आज हम जिस अहद में जी रहे हैं, बड़ा मादा परस्ती का दौरा है, और कई मरतबा हम देखते हैं कि बड़े करीबी खूनी रिश्तों में नाचाकियाँ और दूरियाँ, माफ़ कीजिएगा नफ़रतें और कभी अदावतें, और इससे आगे बढ़कर मुख्तलिफ़ ख़तरनाक किस्म के इक़दामात हमें सुनने को देखने को मिलते हैं। हम जिस दीन के मानने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दीन में हमें ज़िंदगी के तमाम गोशों के लिए रहनुमाई दी। आज हम रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो हमारे वो रिश्तेदार जो इमीडिएट हमारे रिश्तेदार हैं ना, ऊपर माँ बाप हैं, नीचे औलाद है, फिर इंसान के बहन भाई हुआ करते हैं, फिर करीब रिश्तेदारों में चचा हैं, फुप्पो हैं, इधर मामू और खाला हैं, नाना नानी भी हैं, फिर वो कज़न्स की बात आ जाती है। शरीयत के पर्दे के अहकामात तो यकीनन अपनी जगह पर हैं, यानी नामहरम के दरमियान में, लेकिन ये जो कज़न्स की बात आ जाती है, ये भी रिश्तेदारों के अंदर शामिल होते हैं। तो जो जितना करीब होता है, शरीयत ने उसका हक़ भी उतना ज़्यादा बयान फरमाया। सबसे ज़्यादा हक़ माँ का है, बाप का है, बीवी का है, औलाद का है, फिर बहन भाई हैं उनका हक़ है, फिर करीब रिश्तेदार और मज़ीद उनके बाद वाले रिश्तेदार। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि बचपन से हदीस याद है, आज भी हम किसी बच्चे से पूछें, सबको याद है कि ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, ये क़ता ताल्लुक़ी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हम बड़े आराम से जुमले कहते और सुनते हुए नज़र आते हैं, लोगों को कहता हुआ सुनते हैं, देखते हैं कि मैंने 3 साल से अपने भाई से बात नहीं की, 2 साल हो गए मैंने बहन की शक्ल नहीं देखी, ये चचा मैं ये बेचते क्या है, मैंने 5 साल हो गए इनके घर में कदम नहीं रखा। और बाज़ लोग बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, ये बड़ी बेगैरती की बात है, ये फ़ख्र की बात नहीं है। इसलिए कि हम जिस रसूल अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उन्होंने फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से नाराज़ रहने की इजाज़त नहीं। अच्छा, 3 दिन की इजाज़त पता है क्यों दी गई? अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन है ना, उन्होंने शफ़क़त का मामला फरमाया। हम लोग इंसान है, गुस्सा आ ही जाता है, तो चलो 3 दिन में तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। अच्छा, ज़रूरी है गिन के 72 घंटों के बाद में जो है वो किसी से बातचीत करूँ? अगर मेरा गुस्सा जो 7.5 मिनट में भी सेटल हो गया तो माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन हुजूर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से नाराज़ रहने की इजाज़त नहीं। और आज कोई कहता है मैं 3 साल से बहन की शक्ल मैंने नहीं देखी, भाई की शक्ल नहीं देखी। और एक बड़ी गिरावट की बात कब हम देखते हैं, मुझे माफ़ फरमाइएगा, जब हमारे शादी ब्याह का मौका आता है, खुशी का मौका आता है, तो लोग अपनी हैसियत को मनवाना चाहते हैं या अपने माजी के कर्ज जो है वो उतारना चाहते हैं, और जाते नहीं। आपने कई मरतबा देखा होगा, खाना क्यों नहीं खुला यार, वो चचा नहीं आए, वो मामू नहीं आए। बड़ी बेगैरती की बात है, पूरी कौम को लोगों ने बेचारों ने बुला के बिठा रखा है, और तुम अपनी नखवत का इजहार करना चाहते हो, उनकी नाक रगड़वाना चाहते हो। मुझे मालूम है ये बात आपको बड़ी तल्ख लग रही होगी, लेकिन बात हकीकत यही है कि ये बड़ी गिरावट की बात है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने दूसरा रुख भी हमारे सामने रखा। आपने फरमाया कि जो चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा हो, बरकत हो जाए, जो चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो, बरकत हो जाए, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदार के साथ भला सलूक करे। और 2 बड़ी खूबसूरत अहादीस मैं आपके सामने रखूँ। कुछ अरसे पहले सिला रहमी पे एक टॉपिक हम तैयार कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम इन अहादीस का हमने मुताला किया। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा जल्द अल्लाह जिस नेकी का अजर दुनिया ही में अता फरमाता है, वो रिश्तेदारों के साथ भला सलूक है। सबसे ज़्यादा जल्द जिस नेकी का अजर अल्लाह दुनिया ही में फ़ौरन अता फरमाता है, गोया वो रिश्तेदारों के साथ भला सलूक है। इसके बरअक्स आपने फरमाया, सबसे ज़्यादा जल्द जिस गुनाह की सज़ा
اللہ دنیا ہی میں جلد اور فوراً عطا فرماتا ہے وہ قطع تعلقی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک قوم کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم دی، آباد کیا، مویشی دیے، سب کچھ دیا، حالانکہ ان کے کرتوت ایسے تھے کہ اللہ نظر کرم نہ فرماتا، لیکن اللہ نے بیٹے بھی دیے، مویشی بھی دیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ایسا کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب دنیا میں بھی عطا فرمایا۔ تو جس نیکی کا جلد بدلہ دنیا میں عطا ہوتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور جس گناہ کی سزا جلد دنیا میں ملتی ہے وہ قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے کا معاملہ۔ میں نے ابتدا میں جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے۔ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 26 ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ بہت توجہ فرمائیے گا، مجھے آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کا احسان کروڑوں سے بہتر رکھا، اگر ہماری حاجات پوری ہو رہی اور کچھ زیادہ ہے تو اللہ پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا حق ادا کر دو۔ کیا مطلب؟ یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی مدد کرو اور اس کا حق سمجھ کر اور اپنا فرض سمجھ کر اس کو پہنچاؤ۔ کیا پیارا دین ہے جب بندہ اس احساس کے ساتھ کسی کو دے گا کہ میرے رب کی نعمت میرے پاس ہے، امانت میرے پاس ہے، میرا فرض ہے کہ میں جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان، اور سلسلہ ہے بیان رمضان کا۔ ابھی سے سلسلہ منقطع ہوا تھا، وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ جی شجاع بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین کرام، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کا ابتدا میں ذکر ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ اتنا پیارا انداز ہے، تمہیں اللہ نے عطا فرمایا، یقیناً مجھے اور آپ کو اللہ نے بہت عطا فرمایا۔ اللہ فرما رہے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو گئی تو کسی کے پاس کم ہے تو وہ بھی امتحان ہے، اور تمہارے پاس زیادہ تو یہ بھی امتحان ہے۔ اپنا فرض اور اس کا حق سمجھ کر اسے دو۔ کس قدر پیاری تعلیم ہے جب بندہ اپنے رشتہ دار کو یہ سمجھ کر کہ اس کا حق ہے، میرے مال میں اخلاقی طور پر رکھ دیا گیا اور میرا یہ فرض ہے، تو اب تکبر نہیں آئے گا بلکہ ہمدردی کا جذبہ آئے گا۔ اسی طرح یاد رکھیے، قرآن جب خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو بار بار رشتہ داروں کو پہلے لے کر آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رشتہ دار کو دینے کا، اس کی مدد کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب، اور ایک اس کو جو دیا جا رہا ہے، اس پر جو خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا بھی ثواب۔ اور بہت سارے اعتبارات سے دیکھیے تو ہمارے دین نے کس قدر پیارا نظام دیا۔ جو قریبی لوگ ہیں ان کے حقوق بیان کر دیے، خوشی غمی میں شریک ہونے کی تعلیم عطا فرما دی، اگر وہ کمزور مالی اعتبار سے ان کی مدد کرنے کا معاملہ عطا فرما دیا۔ یہ سارے پہلو اگر دیکھیں تو آخرت تو سنورتی ہے اور سنورے گی انشاءاللہ تعالی۔ ان تعلیمات پر عمل کریں تو یہ معاشرہ بھی ہمارا سنورتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ ایک دو آخری بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بات عام طور پر آتی صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو اب ہم کیا مطلب بھائی؟ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ماننے والے نا۔ پہلی وحی کا واقعہ یاد ہے نا، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی کیفیت بیان فرمائی، تو اماں خدیجہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہ فرمائے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، جو کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تعلیم تو یہ ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت پہلے بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور بھلائی برابر نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو، پھر دیکھو گے تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اور آخری بات اس ضمن میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ دوسرا اچھا سلوک کرے گا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، یہ تو برابری، یہ تو ایکویشن ہو گئی نا۔ اس نے کیا تو ہم نے بھی کیا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ صلہ رحمی یہ کہ دوسرا برا سلوک کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہے صلہ رحمی جس کی ہمارے دین نے تعلیم عطا فرمائی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ فرمائیں گے باتیں بہت اچھی ہیں، باتیں بہت اچھی ہیں، اور یہی باتیں اچھی ہیں، اور ہم اچھے اس وقت ہوں گے جب ان باتوں پر ہمارے معاشرے میں عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہماری نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، اللہ ان کو دور فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صلہ رحمی کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ شجاع بھائی، بہت اچھی طرح آپ نے بیان فرمایا۔ سر یہ بتائیے گا کہ صلہ رحمی اچھے سلوک کو کہتے ہیں، اب اس میں رشتہ داروں کی مدد کرنا بھی شامل ہے، یا صرف اگر کسی کے پاس مال و اسباب نہیں ہیں تو وہ صرف اپنی طرف سے سپورٹ کر دے، چار جملے اچھے بول دے، اچھا سلوک رکھ لے؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت پریکٹیکل سوال ہے۔ صلہ رحمی کا تعلق صرف
مال کے خرچ کرنے سے نہیں ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، عام تعلیم ہے نا، تو حسن سلوک کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے نہیں. کسی کی خوشی ہے تو اس کو مبارکباد دے دی، کسی کا غم آ گیا تو اس سے شیئر کر لیا، انتقال ہو گیا تو تعزیت کر لی، کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا تو جنازے میں شرکت کر لی. اچھا کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر لی، کوئی مشکل میں آ گیا تو اس کو دعا دے دی، کسی کو کوئی تسلی کے 2 بول سنا دیے. اچھا کسی کا عیب علم میں آ گیا، اس پر پردہ ڈال دیں، یہ بھی اچھا سلوک ہے اس کے ساتھ، یہ بجائے اس کے کہ اس کو دوسروں کے سامنے نمایاں کیا جائے. اسی طریقے پر بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار مستحق ہے اور ضرورت مند ہے، لیکن ہماری کیپیسٹی نہیں. لیکن میں کسی دوسرے تیسرے چوتھے بندے کو، دوست کو، رشتہ دار کو جانتا ہوں کہ جو صاحب مال ہے اور وہ اس کی مدد کر سکتے، تو اس کو ہم اس کی ریکمنڈیشن دے دیں. تو یہ سارے پہلو حسن سلوک کے صلہ رحمی میں داخل ہو جائیں گے، صرف مال کا معاملہ اس میں نہیں. سر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یعنی آپس میں خاندان میں یا رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے اعمال میں نہیں ہوتے. اب آپ نے خاندان میں کسی کو دیکھا، آپ کو یہ لگا کہ نہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں قطع تعلق کر لوں، تو کیا اس سے قطع تعلق کر لینا بہتر ہے یا پھر اس کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرنا؟ 2 باتیں. آپ کو یاد ہوگا ماشاءاللہ آپ نے سوال گزشتہ ہماری نشستوں میں کیا تھا کہ بھائی ضروری کہ جب ہم خرچ کریں تو نیک آدمی ہی ہو. آپ کو یاد ہوگا، بالکل. اس پر میں نے جواب بھی پیش کیا تھا. سورۃ البقرہ میں تو یہاں تک ہے کہ صحابہ کرام کو تعلیم دی گئی اگر تمہارے رشتہ دار مشرک ہیں، کافر ہیں، تو ہدایت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں، تم نے ان کی مدد کرنی ہے. البتہ غیر مسلم کی مدد زکوٰۃ کے علاوہ کی جائے گی. تو حاصل کلام یہ کہ اگر بالفرض کسی کے رشتہ دار نیکی کے اعتبار سے پیچھے ہیں یا کچھ برے اعمال میں بھی اگر خدا نخواستہ مبتلا ہیں، تو بھائی ان پر تو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کا دل جیتا جائے. اور اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہیں تو اس سے ان کو بچانے کی بھی کوشش کی جائے. کسی کا کسی برائی میں مبتلا ہونا وہ اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، بلکہ اچھے سلوک سے دل جیت کر جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ برائی میں مبتلا ہے، اس سے بھی اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. آج کل خاندان میں عام طور پہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات چیت بند کر لیتے ہیں اور یعنی اپنے آپ کو پتہ نہیں، مطلب بعض دفعہ سپرمیسی میں، بعض دفعہ یہ سوچ کے کہ نہیں بات ہی نہ کرو، بات کریں گے تو لڑائی بڑھے گی، اس لیے بہتر. بڑے بوڑھے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہیں نا تو بہتر یہ ہے کہ بات چیت بند کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ مزید لڑائی نہ ہو. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں دیکھیں، اس میں مختلف گھرانوں کے ہو سکتا ہے کہ سینیریوز ڈیفرنٹ ہوں، یہاں تو بیٹھ کے اصولی ایک بات کی جا سکتی. ہماری ہمیشہ ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ قطع تعلقی کا معاملہ نہ ہو، کہ بالکل یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا بات چیت ایسی ہی بند ہو گئی کہ اب شکل بھی ایک دوسرے کی دیکھنا گوارا نہیں ہے، یہ تو ہم کبھی ریکمینڈ نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے 20 رشتہ دار ہیں تو ظاہر بات ہے سب کے ساتھ یکساں معاملہ تو نہیں ہوگا. میرے 10 دوست ہوتے، کسی دوست سے زیادہ محبت ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے، یہ تو درست نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 20 میں سے 15 کے ساتھ یا 10 کے ساتھ زیادہ میرا آنا جانا کا معاملہ ہوگا اور باقی 8-10 کا معاملہ خوشی غمی میں کسی سے ملاقات کا معاملہ. اب یہ نہ ہو کہ وہ کسی خوشی میں نظر آ گیا، کسی غمی میں نظر آ گیا، میں کنی کاٹ کے نکل گیا، میں دوسری طرف نکل گیا، میں نے منہ پھیر لیا. یہ بات درست نہیں ہے. حتی الامکان ہم کوشش کریں گے یا کوشش کرنی چاہیے کہ معاملے کو پیچ اپ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. دیکھیے بگاڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، سنوارنا ہی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اترنا تو بہت آسان ہے، بڑا آسان ہے، بس پیچھے ہٹ ہو گر جائے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم اللہ کے مقام بلند چاہتے ہیں نا تو محنت زیادہ کریں. اس کے لیے کڑوا گھونٹ پی کر صبر کر کے دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا. جیسے ایک آیت پیش کی گئی، برائی کا جواب جب بھلائی سے دیا جائے گا تو اللہ اس کے دل کو نرم فرما دے گا، دشمن کو بھی دوست بنا دے گا انشاءاللہ. سر کوئی ایسا شخص اگر آپ کے خاندان میں ہو جو جان بوجھ کے آپ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہو، آپ سے حسد کرتا ہو بے پناہ، اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار وہ یہ کام کر چکا ہو، آپ آزما کے تھک گئے ہو، اب آپ سوچتے ہیں نا کہ بجائے اس کے کہ میں اس سے بات چیت رکھوں گا، میری کوشش ہوگی میں اس کے ساتھ بھلائی کروں، یہ میرے ساتھ شر کرے گا، تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی بات چیت قطع تعلق، چاہے سگے بھائیوں میں ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے فیملیز کے ڈفرینسز ہوتے ہیں اور آدمی پھر یہ سوچتا ہے کہ نہیں اب میں ملوں گا تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی، اس سے پہلے کہ بات اور بڑھ جائے بہتر یہ ہے قطع تعلق کر لو. اس لیے کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ ایک شخص آپ کے سامنے والا جو ہے نا انتہائی شر انگیز ہے، جس کی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں شر چھپا ہوا ہے،
کیا کریں گے سر؟ جی اس میں بھی ایک تھوڑا سا فرق ہوگا. جیسے آپ نے درمیان میں فرمایا کہ سگا بھائی بھی ہوتا ہے. اگین وہی بات آئے گی کہ ایک میرا بالکل خونی رشتے والا معاملہ, بالکل امیڈیٹ میرا رشتہ دار ہے, اور ایک دور جس کو ہم ہمارے زبان میں دور پر ایک رشتہ دار کہتے ہیں. تو فرق تو ہوگا اس کے اندر. اس سب کے باوجود اب اگر حالات ایسا بتاتے ہیں اور شواہد بھی اس کے موجود ہیں, تو اب کسی کے حسد اور کسی کی جلن اور کسی کے اقدام سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حسد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب میں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دوں, اور میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. نہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا مطالعہ کریں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور یہ اللہ کے رسول نے ہر نماز کے بعد بتائی ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, جب ہم لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں نا یہ پڑھو, تو لوگ آگے سے کہتے ہیں بس آج لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جب تک مولوی صاحب جو ہے نا کالے بکرے کا تقاضا نہ کریں اور 25,000 روپے کا مطالبہ نہ کریں اور 6 جوڑوں کا مطالبہ نہ کریں مٹھائی کے ٹوکرے کا, تو وظیفے میں جان نہیں ہوگی. اور بھائی ہم وہ اس طرح کے پروفیشنل قسم کے لوگ نہیں, معاف کیجیے گا. رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرور سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرو ہر فرض نماز کے بعد, اور سمجھ کر کریں. تو ومن شر حاسد اذا حسد, اللہ حسد کرنے والے کے شر سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جبکہ وہ حسد کرنے لگے. اب کب کر رہا ہے کب نہیں کر رہا مجھے تو نہیں پتا, اس کو پتا ہے, اس کی پناہ حاصل کریں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر ایسے شواہد سامنے آ چکے ہیں تو اس میں بھی بندہ یہ دے کہ اگر وہ بہت امیڈیٹ ہے تو پھر بھی اپنے خاندان کے بڑوں کے ذریعے اس کی کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے. ہم اپنے تئیں کوشش کریں اس کی. اور اگر حالات بالکل نہیں سنورتے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب آپ ہر وقت اس کے پاس جا کر بیٹھیں, ہر وقت اس کو منانے کی کوشش کریں. ایسا تو نہیں اس کے اندر ہوگا. لیکن وہ بات کہ کبھی سامنا ہو جائے تو سلام دعا تو آدمی کر لے. ایک آپشن رکھا جائے کہ شاید کل اس کا دل پلٹ جائے. آج جو باتیں ہم کر رہے ہیں, میں آپ کو پورا اللہ کو گواہ بنا کر کہوں, ایک خاندان کراچی میں ڈی ایچ اے کے علاقے میں 3 گھرانے اچھے دیندار قسم کے لوگ, لیکن 14 سال ہو گئے ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں. بہر ان میں کسی کو احساس ہوا, انہوں نے اپنے گھر پہ سب کی گیدرنگ کی, کھانے پہ بلایا, اور وہ ایک ایسے رشتہ دار کے جو سب کے ہاں ان کا بات مانی جاتی تھی. اور 3 گھرانوں میں یہ جو درس ابھی ہم نے 10 منٹ میں کیا, الحمدللہ 1 گھنٹے میں 3 دفعہ ہوا 6 مہینوں کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کیا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, سوری ٹو سے دس, اس میں اللہ کی بات کا وزن ہے, اس کے رسول کی بات کا وزن ہے. اگر اس کی طرف لوٹائیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اسی لیے انہی مثالوں کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ سے سوال کیا. میری بھی اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے. بالکل سر, اعتکاف آخری اشرا شروع ہونے والا ہے. جی, اعتکاف سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. ویسے تو گھر میں خواتین اعتکاف کرتی ہیں, لاک ڈاؤن ہے, مساجد میں اس طرح اجازت نہیں ہے. مرد حضرات اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہیں تو کیا اپنے گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس میں تمام علماء کی طرف سے رائے آ چکی ہے الحمدللہ. مفتی منیب الرحمان صاحب بہت بڑا نام ہے, اسی طرح اور علماء کرام کی طرف سے بھی بات آ چکی ہے کہ قرآن حکیم کے واضح احکامات ہیں کہ اعتکاف کا معاملہ وہ مساجد میں ہوگا. اور احناف کی رائے, یعنی مردوں کے تعلق سے بات ہو رہی, احناف کے یہاں عورتوں کے لیے ہے گنجائش کہ وہ عورتیں گھروں پہ اعتکاف کرتی ہیں, مردوں کے لیے اعتکاف کا معاملہ تو مسجد میں ہی ہوگا. اچھا, اب میں گزارش کرنا چاہوں گا, ہم نے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی شروع کر دی ہے, ہم نے تو مارکیٹس بھی کھول دی ہیں. مسجد نہیں کھول رہے, مسجد ہم نہیں کھول رہے. شکوہ تو رہے گا ہمارے حکمرانوں سے, شکوہ تو رہے گا اوپر سے نیچے تک. ہم مارکیٹس کھول رہے ہیں, مادی حاجات کو پورا کرنے کا اہتمام تو ہو رہا ہے, روحانی حاجات کو پورا کرنے کی توجہ نہیں. اور دوسری بات, کل ہمارے جو بھائی تشریف لائے تھے انہوں نے بڑی اچھی ریکمنڈیشن دی تھی, میں سیکنڈ کروں گا. ہم کوارنٹائن کروانا چاہتے ہیں نا, ہم لوگوں کو آئسولیشن میں رکھنا چاہتے ہیں نا, تو اعتکاف سے اچھی بات کیا ہوگی اس کے اندر. اور کراچی اور پاکستان کے بڑے شہروں میں, درمیانی درجے کے شہروں میں بھی بڑی بڑی مساجد ہیں, تو مساجد میں اعتکاف لوگوں کو کرنے دیں, احتیاط کریں. ہم بھی تو بیٹھے ہوئے نا, سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, تو مساجد میں تو اگر چند لوگ اعتکاف کریں تو اچھی بات ہے. اس سے اعلیٰ کوئی کوارنٹائن نہیں ہو سکتا, اور یہ تو خیر عبادت کے طور پہ ہمیں انجام دینا ہے. تو مسئلے کی حد تک مردوں کا اعتکاف مساجد میں ہی ہوگا, اور ہم تو گزارش کریں گے مارکیٹس کھولنے پر آپ مجبور ہو گئے تو اللہ کو راضی کرو بھائی, مساجد بھی کھول دیں. بہت شکریہ شجاع الدین شیخ صاحب. شجاع بھائی بہت اچھا لگا آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سیگمنٹ ہوگا دعا اور مناجات کا. کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.